अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हुकूमत को हुक्म दिया गया था कि एक अदालती कमीशन बना के इसकी तहकीकात की जाए, उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आज़म खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की है कुछ देर पहले ही, और अपना फ़ैसला महफूज किया है जो आज किसी भी वक्त सुनाया जा सकेगा। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एग्जैक्टली आपने की तरफ से ये जो अपीलें दायर की गई हैं, इसमें किस बात को चैलेंज किया गया है? लीगैलिटी को चैलेंज किया है हमने उस आर्डर के जो सिंगल जज ने पास किए हैं। आया वो रिट जो है इंटरटेन कर सकते थे इस मामले में, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि वो अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर के मामलात में भी रिट इंटरटेन कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जहाँ पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हो गए हों और कोर्ट्स काग्निजेंट हों उन मैटर्स की, तो स्टिल जो है ना उसमें कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि कंक्लूड हो चुके हैं, उसमें भी कमीशन का कोई स्कोप है या नहीं है। ये कुछ सवालात थे या हैं जिसको जो है हमने हाईलाइट किया है बिफोर द डिवीज़न बेंच, और इसको सुना गया और देन जो है ना इस वक्त अनाउंसमेंट ऑफ आर्डर्स के लिए। आपने कहा कि पेंडिंग मैटर्स से कुछ डिसाइड हो चुके थे, कुछ अभी ट्रायल जारी हैं, इसमें हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। कोई ऐसे फैसले भी थे जो ख़ुद इस्लामाबाद की ज़िला अदलिया ने किए थे, और उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस मामले को नहीं देख सकती थी। उसमें मुमकिना तौर पे ऐसे फ़ैसले हो सकते हैं, मगर उसकी तफसील जो है वो रिट पिटिशनर ने देनी है। रिट पिटिशनर जो है वो हैं जिनकी फ़ेवर में ये आर्डर पास हुआ है, और उनकी रिट पिटिशन इस मामले में खामोश है, कोई डिटेल नहीं है। जब डिटेल नहीं है तो हम जो कुछ फैक्ट्स लेते हैं रिट पिटिशन में या ICA में, वो उधर से लेते हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक होता है, तो रिकॉर्ड इस हवाले से लेकिन कुछ नहीं आपके कहता। वकला की तरफ से ही बताया गया आज के जस्टिस आज़म खान, जो कि इस हाई कोर्ट के बेंच पे भी मौजूद हैं, इन्होंने भी बतौर सेशन जज जो हैं बहुत से ऐसे ही ब्लास्फेमी केसेस के फ़ैसले किए हैं, और तो क्या वो इस बेंच पे बैठ सकते थे मोहम्मद आज़म खान साहब? मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है कि नहीं, आपके आज़म, सामने सारी कार्रवाई हुई। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे पास रिकॉर्ड पे है। ठीक है, कोई आपकी तरफ से आके दूसरी तरफ से आके कोई बात करता है तो मैं उस ज़ुबानी बात पे वो नहीं करता। कोई रिकॉर्ड में अगर ऐसी बात है तो यकीनन जो है ना उसको बात उस पे अटेंड की जा सकती है। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर ये नेगेटिव है। और रिकॉर्ड पे किसने रखनी थी? रिट पिटिशनर ने रखनी थी, जिसकी फेवर में ये आर्डर पास हुआ है। उसकी पिटिशन में या उसके साथ जो एनेक्सर्स हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये जो ब्लास्फेमी गैंग का नाम सामने आया, ये पहले तो हुकूमत के अपने इदारों की तरफ से आया जिसको स्पेशल ब्रांच कहा जाता है। तो सरकारी इदारे की तरफ से अगर ये चीज़ सामने लाई गई है, तो क्या हुकूमत को इस पे खुद से कमीशन बनाना चाहिए या नहीं? ऐसा है कि ये जिस गैंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मुबैना गैंग कह रहे हैं ना हम तो। जिसको आप मुबैना गैंग कह रहे हैं, वो पार्टी था या पार्टी है इस केस में? बाद पार्टी में बनाए किसने? गए थे ना, नहीं, बाद में पार्टी नाम को बनाया गया है। कामरान को पार्टी बनाया गया होगा, मतीउल्लाह इंडिविजुअल्स को जान को। बनाया गया। ठीक है, किसी गैंग को बजरिया किसी शख्स के जो है ये ना तो पार्टी। सरकारी इदारे ने इल्ज़ाम लगाया है वही ना, सरकारी अदारा इल्ज़ाम तो लगाया। उस मैं रिपोर्ट भी को चैलेंज नहीं किया गया कहीं, मतीउल्लाह उस जान, रिपोर्ट बात को। सुन भी लिया करें ना। आप बात सुन लिया करें और उसका जवाब ले लिया जी करें, जी क्वेश्चन को फोर्स ना किया जी करें। जी बताएं। ठीक है, कोई ऐसा इल्ज़ाम जो है कोई इस पिटीशन में है, सरकारी अदारे की तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ या मैं किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से पेश हो रहा हूँ? मैंने वो उस बात को जो है आंसर करना है जिसके लिए मैं पेश हो रहा हूँ। सही है। कोई ना उसकी तरफ से है और ना इल्ज़ाम लगाने वाले की तरफ से है, और ना उसको फरीक बनाया गया है किसी ऐसे को। फिर सरकारी अदारा पता नहीं कौन सा है जिसको आप ये जिक्र स्पेशल कर रहे ब्रांच को आप नहीं जानते? हैं। मैं जानता हूँगा, मगर ये वो उसने पिटीशन फाइल नहीं की है। नहीं, उसकी पिटीशन क्या, रिकॉर्ड के हिस्से है, वो क्यों पिटीशन फाइल करेगा? वो तो सरकार है। तो जो उस रिपोर्ट को चैलेंज करना था वो किसी ने क्यों नहीं किया स्पेशल ब्रांच की मैं रिपोर्ट जिस को? तरह से आपके सवाल को समझा हूँ मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है। चलिए, आप ठीक ये है। बता देना कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि गलत केस भी बनते हों ब्लास्फेमी के हवाले से? ऐसा हो सकता है, मगर ये कानून के मुताबिक, या इंसाफ जो होता है वो कानून के मुताबिक होता है। अगर किसी केस में कागनिजेंस ले लिया गया है, कोई कोर्ट कागनिजेंट है, तो उसी अदालत ने उसका फैसला
کرنا ہے کہ وہ کیس سچا ہے یا جھوٹا ہے، نہ کہ کسی کمیشن نے نہیں. آرڈر غلط تھا، غلط ہے، اور جو بھی قانون جانتا ہے اس کو یہ بات آپ پتہ ہے. جانتے ہیں کہ کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہوتا سزائیں سنانے کا، اس نے صرف حقائق کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. آپ حقائق سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر ایک کمیشن تحقیقات کرتا ہے، حقائق سامنے لیتا ہے. یہ آپ گھبرا رہے ہیں، یا آپ جیسے گھبرا رہے ہیں ان عدالتوں کے فیصلوں سے جو کہ کورٹ کاگنیزنس لے چکی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ حرکت کی جا لیکن رہی یہ ہے. سزائیں تو نہیں سنانی تھی. آپ نے سنا ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ جو انٹرا کورٹ اپیل میں جو متاثرین ہیں ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے. جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کچھ دن پہلے، 2 ہفتے پہلے ایک فیصلہ دیا تھا. حکومت سے کہا تھا کہ ایک عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائیں ان الزامات کی کہ جن کے تحت اسپیشل برانچ جو پولیس کی ایک اسپیشل برانچ ہے اس کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں ایک بلاسفیمی گینگ کام کر رہا ہے، گروپ ہے جو غلط الزامات لگا کے لوگوں کو جھانسا دے کے مالی مفادات حاصل کرتا ہے، ذاتی مفادات حاصل کرتا ہے اور بلیک میلنگ کرتا ہے. ان الزامات کی تحقیقات کے لیے جسٹس اعجاز اسحاق نے جو ہے آج ان کے فیصلے کے خلاف آج انٹرا کورٹ کی اپیل تھی، اور جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان نے کچھ دیر پہلے ہی ان اپیلوں میں جو حکم کو معطل کرنے کی استدعا تھی اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے، جو آج کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے اور ان کے ہمراہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری، جنہوں نے جسٹس اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں اس مبینہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے کیس کی پیروی کی ہے. ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا، آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں آپ کو نوٹس تو نہیں تھے، وہ بھی نہیں سکتے تھے. پہلے دن تو صرف جو اپیلنٹ ہوتا ہے، اپیل کنندہ ہوتا ہے، صرف اسی کو عدالت سنتی ہے اور اسٹے آرڈر کا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا حکم کو معطل کیا جائے یا نہیں. مگر آج کی جو دلیل دی گئی ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ اور دیگر وکلاء کی طرف سے کہ اس ریٹ جورسڈکشن کے اندر ایسے میٹرز پہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج فیصلہ نہیں دے سکتا کہ جو میٹر کسی ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ ہو، جہاں پہ ملزمان کے حوالے سے شواہد پیش کیے جا رہے ہوں، جہاں پہ سزائیں ہو بھی گئی ہیں، کچھ کی پینڈنگ ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس بات کے اوپر تو آنریبل جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے بھی اسی وقت پوائنٹ کلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرائن آف ایگزاشن موجود ہے. اگر وہ درخواست، کوئی بھی درخواست جمع کرا دی جائے ریلیونٹ آفس کے اندر اور اس کا فیصلہ 10 سال نہ ہو، تو کیا 10 سال اس کی پینڈنگ ہونے کی وجہ سے کہیں اور نہیں جایا جائے گا؟ تو وہ آلٹرنیٹ ریمیڈی والا تو ختم ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے بھی سنی، دلیل سنے آپ نے کورٹ میں، تو میں تو بہت حیران ہوں سن کے، کیونکہ میں نے ایسے آرگیومنٹس اور اس لیول کا جو ہے وہ منطق اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کبھی نہیں سنا. یہ بالکل کسی بھی بنیاد یا بیسس سے آ رہی ہے، اور عدالت کا جو آرڈر ہے سردار صاحب کا، اس سے تو کوئی ایگریوڈ ہو نہیں سکتا. وہ آرڈر ایسا آرڈر ہے کہ وہ آرڈر یہ کہتا ہے کہ ایک کمیشن ہے جہاں پہ جا کے دونوں فریق، دونوں سائڈز اپنا اپنا موقف رکھ دیں. اور انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو 42 ہیئرنگس کے بعد فرسٹ ہیئرنگ کی اسٹیج پہ لے آیا گیا ہے دوبارہ کہ ہم کمیشن میں جا کے یہ ایکسرسائز دوبارہ کریں گے. سوال صرف ایک تھا عدالت کے سامنے کہ کیا اتنے شواہد اور اتنا فاؤل پلے اور اتنا گھپلا موجود ہے آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ کہ کمیشن بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. اور انہوں نے وہ، کیونکہ ہم نے پلیڈ کرنا تھا، ہم پٹیشنرز تھے، تو ہم نے وہ پلیڈ کیا، اور ہمارے سننے کے بعد ان کو 2 دفعہ موقع دیا گیا. ایک دفعہ ہمارے نیشنل آرگیومنٹ کے بعد، اور ایک دفعہ ہمارے ریبٹل کے بعد دوبارہ چوتھی دفعہ، جو کہ نہیں ہوتا ویسے، لیکن پھر بھی ان کی ضد تھی، اصرار تھا، اس وجہ سے انہیں سنا گیا. اور اس میں بھی یہ کوئی ایسی چیز لانے سے قاصر تھے. انہوں نے وہاں آرگیومنٹ اصل میں کیا ہی غلط لائن پہ. ان کو وہاں پہ آرگیومنٹ کرنا تھا کہ ایسا کوئی گینگ موجود نہیں ہے، اور جو شواہد دکھا دیے گئے تھے ان کو ریجیکٹ نیلیفائی کرنا تھا، جو یہ کرنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے کمیشن کا آرڈر. اب یہ بتائیں ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کا یہ موقف ہے کہ بلاسفیمی گینگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو سنا ہی نہیں گیا، نہ ہی اس کو ایز اے گروپ، ایز اے گینگ پارٹی بنایا گیا. دیکھیں، جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی اس کے جن لوگوں کے نام تھے وہ انیشلی بنے، اور اس کے بعد امپلیمنٹ کی درخواست دے کے اپنے اصرار پہ سب پارٹی بنے. سب نے وہاں آرگیومنٹ کیے. راؤ صاحب نے 5 سے 6 دن غالباً جو ہے وہ آرگیومنٹ کیا، اور شکر ہے کہ آنریبل کورٹ لائیو براڈ کاسٹ کر رہی تھی، تو وہ لائیو پروسیڈنگ موجود ہیں. پاکستانی قوم اور کوئی بھی شخص چاہے تو وہ لائیو پروسیڈنگ دے سکتا ہے کہ ان کو کس حد تک سنا گیا اور ان کا آرگیومنٹ کیا تھا، ان کا لیول آف آرگیومنٹ کیا تھا. اگر مجھے لگتا ہے بنیادی طور پہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو جو اس کیس میں ہو یا نہ ہو، اس بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے
کہ پاکستان میں بلاسمی لاز کا مس یوز ہوتا رہا ہے. ایسی کیس اسٹڈیز موجود ہیں, ایسے کیس لاز موجود ہیں, اور اگر وہ موجود ہیں تو کمیشن کا جو قیام ہے وہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے, اور اس کے اندر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے صرف ان ڈیجیٹل ایویڈنس کے کیسز کو. اس حد تک انہوں نے فیصلہ دیا ہے, اور اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ نہ میں 295 کے قانون کے ایمبٹ یا اسکوپ پہ بات کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں, نہ ان کی پریئر ہے یہ, اور نہ ہی میں جنرلی بات کر رہا ہوں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ 450 کیسز جن لوگوں کے اوپر ڈیجیٹل ایویڈنس کے پلانٹ کرنے کا الزام ہے اس گینگ کی طرف سے, جن کے مدعی صرف سارے وہی 25 سے 28 لوگ ہیں, ان کی بابت دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا یہ کیسز بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے. اچھا ہادی صاحب, اس میں وہ کیسز بھی تو ہیں نا کہ جن کا ٹرائل چل رہا ہے, جی. جن میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں, تو کیا پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی کمیشن ایسی رائے دے سکتا ہے جن سے ان کا کیس پریجوڈس ہو یا سزائیں ختم کر دی جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ یہ بہت بات کی بات ہے, کیونکہ کمیشن نے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرنی ہے جس میں دونوں فریقوں کو سننا ہے, اور اپنے بعد اپنی فیکٹ فائنڈنگ کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کرنی ہے آنریبل کورٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو وہ ہمیں نہیں پتہ وہ رپورٹ کیا آئے گی. یہ ہمارا کیس ہے کہ یہ ایک گینگ ہے جو لوگوں کو پھنساتا ہے, لڑکیاں بن کے ٹریپ کرتا ہے, ایویڈنس پلانٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ان کا ٹرائل ہوتا ہے اس ٹرائل کے اندر ٹرائل کورٹس میں کیا ہوتا ہے, یہ جتنے وکلا ہیں پاکستان میں, جتنے وکلا پیش ہوتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ٹرائل کورٹس ان کے اندر فیئر ٹرائل منعقد کرنے سے قاصر ہیں. وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا وہاں جو ماحول ہوتا ہے. اس طرح سے ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے اوپر اگر الزام ہو, جس طرح ایف آئی اے پہ الزام ہے اس کے اندر, تو وہاں پر ملزم کی جو ورژن ہے, ملزم کا جو سٹانس ہے وہ ریکارڈ پر آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اٹس دی آئی اوز ورڈ اگینسٹ دی اکیوزڈ. تو اگر آئی او اس کا ورژن لکھ دے گا یا اس کی بات اوپر لے آئے گا تو وہ تو آئی او خود جیل جائے گا, کیونکہ جو وہ حرکتیں کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اس کی ورژن بھی نہیں آتا. تو اسی لیے یہ کمیشن بہت ضروری ہے جو کہ آزادانہ طور پر آئی اوز کو بھی سن لے, ان کے بھی ایویڈنسز دیکھ لے, ملزمان کو بھی سن لے, اور ملزمان کی فیملیز بہت اس میں کلیدی کردار ہے, کیونکہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایکسٹورشن کے پیسے دیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے جو سرکار کا ادارہ ہے اس کے بھی افسران جو ہیں ملوث ہیں, اس گینگ کا حصہ ہیں, اور یہ بلیک میلنگ کرتے تھے. یہ بڑا سنگین الزام ایف آئی اے پہ ہے. تو کیا ایف آئی اے کی حد تک بھی کمیشن نہیں بن سکتا اگر لیٹ سے کہ دوسرے صوبوں میں ٹرائل جاری ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ تو یہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے جورسڈکشن کے معاملے کو؟ نہیں دیکھیں, جورسڈکشن کے معاملے پہ یہ جو میجورٹی ٹرائلز ہیں, جو 101 پٹیشنرز بنے ہیں, یہ میجورٹی ٹرائلز اسلام آباد اور پنڈی کے ہیں. سی سی آر سی ایک اسپیسیفک ونگ, سائبر کرائم کا جو ونگ ہے راول پنڈی کا اور اسلام آباد کا, اس کے اوپر الزام ہے, اور اس پہ پورے ڈپارٹمنٹ کے اوپر نہیں. اس کے اندر چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس گینگ کو ہیلپ کی اس کاروبار کرنے میں, ایکسٹورشن کرنے میں. لوگ ٹارچر ہوئے, 5 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ایک عبداللہ شاہ کا قتل کے علاوہ 4 ہلاکتیں اور بھی ہو چکی ہیں, جو کہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں غالباً جو ہے وہ ہوتے ہیں ٹارچر. اگر اس سے پہلے حبسے پہ جام میں رکھے ہوں تو گینگ سے ٹارچر ہوتے ہیں, اگر اس کے بعد فزیکل ریمانڈ پہ ہوں جوڈیشل جانے سے پہلے تو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں. تو وہ سارے شواہد موجود ہیں. ایف آئی اے میں چند کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے دوام بخشا اس گینگ کو, اور انہوں نے بھی مالی فائدہ اٹھایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے بہت سے کیسز ہیں, تو کیا ان کیسز میں ڈسٹرکٹ کورٹس نے فیصلے بھی سنائے ہوئے ہیں؟ اور کیا محمد اعظم جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, بطور جج سیشن جج, کیا انہوں نے بھی بہت سے ان کیسز کو سنا ہوا تھا پہلے؟ دیکھیں وہ کیسز لگے ہیں وہاں پہ پہلے, اور یہ پہلے موجود تھے وہاں پہ, لیکن میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس وقت بات کروں, کیونکہ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا. وہ اینڈ آف ڈے اس کا فیصلہ آئے گا, دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں ہمیں نوٹس کرتے ہیں یا یہیں پہ ریجیکٹ کرتے ہیں, ڈسمس کرتے ہیں. تو اگر اس میں اگر نوٹس آ گیا ہمیں یا سسپینڈ ہوا تو ہمیں پیش ہو کے یا آرگیو کرنا ہوگا. تو مناسب نہیں ہوگا میں سٹنگ جج کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کہ وہ ریکیوز کریں یا نہ کریں. اگر ایسا ہوا تو میں آرگیومنٹس کروں گا کورٹ میں. بہرحال اگر آپ کو موقع ملا تو آپ اس پوائنٹ پہ بھی بات کریں گے؟ بالکل کریں گے. اچھا, اگر یہ ویلڈ پوائنٹ ہوا تو آرگیو کریں گے کورٹ میں اس پہ. تو آپ کے خیال میں حکومت پہ کیا دباؤ ہے, حکومت پہ کیا پریشر ہے؟ حکومت تو آج خیر تھی بھی نہیں اور نوٹس بھی نہیں تھا انہیں, تو حکومت کا کیا موقف ہے؟ وہ کمیشن بنانا چاہتی ہے یا نہیں بنانا چاہتی؟ بظاہر تو اس وقت تو ایک خاموشی ہے حکومت کی طرف سے, بلکہ میں کہوں گا مجرمانہ خاموشی ہے. آپ کے جو ہے نا ریاست میں 450 لوگ چیف جے کر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمیں ہمارے پہ ایویڈنس پلانٹ کر کے ہمیں توہین جیسے سینسٹیو کیس میں پھنسایا گیا, اور سائے موت کے کیس ہیں, کیپٹل پنشمنٹ کے. وہاں پر حکومت کی طرف سے مجرمانہ خاموشی ہے, اور ایک عدالت نے اگر اتنا 42 ہیئرنگس کے بعد ایک آرڈر کیا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونی چاہیے, فور کمیشن کا قیام ہونا چاہیے. کیونکہ حکومت کے ادارے خود بھی ایسی ہی انتہا پسندی کا شکار ہوتے رہے ہیں, اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ پنجاب کے گورنر کی تھی, اور اس کے حوالے سے بھی جو معاملات سامنے آئے, اس کے بعد کیا حکومت سے اب کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا ان کو کسی عدالتی حکم کی ضرورت تھی اتنے سنگین انکشافات کے بعد؟ حکومت کا اپنا ادارہ ہے اسپیشل برانچ کا, اس کے انکشافات کے بعد اور دوسرے آرگنائزیشن کے انکشافات کے بعد کیا حکومت کو خود اس پہ کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا؟ آپ کے خیال میں کیا دباؤ ہے حکومت پہ؟ کیا حکومت مذہبی شدت پسندوں کے دباؤ میں ہے, اور کیا حکومت بلیک میل ہو رہی ہے؟
دیکھیں نہ صرف کہ اسپیشل برانچ ایک سرکاری ادارہ ہے، انٹیلیجنس ونگ ہے پنجاب پولیس کا، بلکہ NCHR ایک اسٹیچوری باڈی ہے، اور NCHR کی جو رپورٹ ہے بہت ڈیٹیلڈ ہے، اس کے اندر یہ ملزمان نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے تحت ادارہ بنایا گیا ہے، اس کی بھی رپورٹ ہے اور اسپیشل برانچ کی بھی اور اس رپورٹ کی رپورٹ بہت ڈیٹیلڈ ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ تو جو ہے وہ مینشن کرتی ہے ایک گینگ کا ذکر، اور کہتی ہے کہ ان کی مالی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو NGO کہتے ہیں مگر رجسٹرڈ کہیں نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ان کو کیوں انتہا پسند تنظیم پیسے دے رہی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے بلاسمی کیسز میں. بٹ NCH کی رپورٹ بہت ڈیٹیلڈ ہے، اس کے اندر بیانات موجود ہیں، اس کے اندر بہت انویسٹیگیشن موجود ہے. FIA کو وہاں بلایا گیا، FIA وہاں جانے سے انکاری تھی، اور اس کے بعد حکومت کی مجرمانہ خاموشی بہت بہت تفتیشناک ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر بینک زیادہ ضروری ہے رادر دین کہ وہ وکٹمز جو پھنسا دیے گئے ہیں. حکومت کا تو رویہ ایسے ہے، مگر یہ وہی افراد ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک سٹنگ گورنر کو جب ناحق قتل کر دیا گیا، قانون ہاتھ میں لیا گیا، تو یہ وہی افراد ہیں جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. ان کے انٹرویوز اور ویڈیوز موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور ایسے ہونا چاہیے. لیکن پھر ملزم کو قانون کے مطابق سزا بھی تو سنائی گئی. بالکل سزا ہوئی، لیکن وہ جو معاشرتی رویہ ہے، ان کا جنازہ جس طرح کیا گیا، ان کا مزار بنایا گیا، اور آج بھی ان کو اب جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آنریبل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جس نے کمیشن کا فیصلہ کیا ہے، یا وکلا کو جنہوں نے کیس پلیڈ کیا ہے، تو وہاں پر ذکر ہی ان کا ہوتا ہے. بہرحال میرے خیال میں جنازے پہ اور دوسری چیزوں پہ حکومت کا تو کوئی کنٹرول ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ نجی معاملات بالکل ایسے، بٹ وہ ایک تاثر دیتا ہے کہ شاید ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس اتنا مسل ہے یا اتنی طاقت ہے جو حکومت کو دباؤ میں لے آتے ہیں. چلیں اب یہ بتائیں کہ اب جو سیاست دانوں کا آپ نے ذکر کیا، ووٹ بینک کا آپ نے ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان جو کہ سینیٹر کامران مرزا ایڈوکیٹ جو کہ پیش بھی ہو رہے ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے مینٹور ہیں، اور وہ بطور وکیل کامران مرزا صاحب یہاں کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی دھمکی آمیز لینگویج یوز کی ہے، جو کہ مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں. باقی تو چلیں کچھ اور لوگوں کی بھی دھمکی آئی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیشن کا فیصلہ ہے یہ واپس لیا جائے، نہیں تو پہلے کی طرح جس طرح ایک چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ چاٹا تھا تو اسی طرح چاٹنا پڑے گا. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم سپریم کورٹ میں کھڑے تھے جب مولانا فضل الرحمان قاضی فریسہ کے چیمبر میں گئے تھے دوسرے لوگوں کے ہمراہ، اور پھر فیصلہ مرضی کا لکھوا کے لے آئے تھے. تو یہ چٹوانے میں بھی مولانا صاحب کا رول تھا، اور اب بعد میں آپ طنز بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے چاٹا تھا. تو اب مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ان بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو غلط بریف کیا گیا ہو، اور میں امید کرتا ہوں، مجھے کافی یقین ہے اس بات پہ کہ انہوں نے شاید وہ 12 پیجز کا آرڈر نہیں پڑھا آنریبل سردار اعجاز صاحب کی کورٹ کا، اور وہ آرڈر نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو جو بریف کیا گیا، ان کے کان میں جو پھونک ماری گئی، انہوں نے آ کے بول دیا. ان کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ کیس کس بارے میں تھا اور اس کیس میں آرڈر کیا تھا. لیکن دونوں صورتوں میں چاہے آرڈر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، اس قسم کی دھمکیاں اور اس قسم کی باتوں سے آئینی عدالتوں کو پریشر میں لانا یہ بہت شرمناک ہے. دوسرا ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، یہ کمیشن شاید ان سزاؤں کو بھی ختم کر دے گا کہ جو توہین رسالت کے مقدمات میں سنائی جا چکی ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ 450 کیسز کی بابت جو کمیشن بیٹھے گا اور یہ سب شواہد سنے گا، دیکھے گا، انڈیویجول کیسز کی بابت سننے کے بعد، شواہد دیکھنے کے بعد اپنی رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ کی پیش کرے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کو. اس کے بعد دیکھا جائے گا، دیکھنا چاہیے. اس کے بعد بھی جو جینوئن بلاسمرز ہیں جنہوں نے بلاسمی کی ہے ان کو بالکل رعایت نہیں ملنی چاہیے. پاکستان کا قانون کتاب کے اوپر 295C کا موجود ہے اور موجود رہے گا. ایک پارلیمنٹ اس کو ہٹانا چاہے گی تو پارلیمنٹ فیوچر میں چاہے تو کر سکتی ہے. آنریبل کورٹ کے سامنے تو یہ سوال ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کا اسکوپ تھا، اس لیے انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو کمیشن انکوائری ایکٹ ہے پاکستان کا، اس قانون میں کمیشن کے پاس صرف سفارشات کرنے کا اختیار ہے. اس سفارشات پہ عمل کرنا ہے یا نہیں یہ حکومت کا اختیار ہے. کمیشن کا آرڈر تو نہیں کر سکتا کہ یہ کریں، وہ تو حکومت کی مرضی ہے ان سفارشات پہ عمل کرے یا نہ کرے. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ایبٹ کمیشن رپورٹ ہے، حامد میر کمیشن رپورٹ ہے، سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے. مگر جب لیکن عمل مرضی حکومت کی ہوتی ہے. مگر جب آپ کمیشن کے قیام سے اتنا زیادہ ایگریڈ فیل کریں، اتنا شور مچائیں، دھمکیاں دینے پہ اتر آئیں، ICA فائل کر کے آج اس لیول کا آرگیومنٹ کریں، تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے. آپ کو کچھ اپنے سروائیول کی جنگ یہ لگتی ہے کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے یا شواہد آئیں گے ریکارڈ پہ تو یہ سارے مدعیان شاید پھر جیلوں میں ہوں. ٹھیک ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سچ کی تلاش بہت ضروری ہے، اور آبویسلی سچ کی تلاش پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق کمیشن آف انکوائری جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت بننا ہے، اس نے صرف حقائق کو یکجا کرنا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ کچھ سفارش کرنی ہے. اور اب جب کہ فیصلہ آج کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے، تو دیکھنا ہی ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں
کیا سچ کی تلاش کے عمل کو معطل کرنا چاہیں گے؟ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.